अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम करेंगे सूरह इमरान का तारुफ और उसकी खसूसियात। तो सूरह इमरान का तारुफ में वो कहते हैं कि सूरह आले इमरान तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की तीसरी सूरत है। पहली सूरत थी हमारी सूरह फातिहा, दूसरी सूरत है हमारी सूरह बकरा और तीसरी सूरत है हमारी सूरह आले इमरान। ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। ये 200 आयात और 20 रकूआत पर मुश्तमिल है, यानी कि इसके 200 आयात हैं और इसके 20 रकू हैं। सूरह आले इमरान की वजह तस्मिया। हज़रत इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम है। सैयदा मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और बहुत फजीलत वाली खातून है। आले इमरान का मफ़हूम है इमरान का ख़ानदान। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 33 ता 37 में इस ख़ानदान का तज़किरा है। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह आले इमरान रखा गया। सूरह आले इमरान के दीगर नाम कौन कौन से हैं? तो सूरह आले इमरान का नाम अमान और एक नाम ज़हरा भी है। सूरह आले इमरान के फ़ज़ाइल और खसूसियात क्या क्या हैं? सूरह आले इमरान बहुत फजीलत वाली सूरत है। ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगी। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो रोशन सूरतों सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत किया करो। इन दोनों सूरतों को क्या कहा गया है? रोशन सूरतें कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तिलावत किया करो इसकी, क्योंकि ये दोनों सूरतें क़यामत के रोज़ इस तरह आएंगी जिस तरह बादल हों या जिस तरह परिंदों की दो सफ बस्ता जमातों हों, और ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेंगी। एक और हदीस में आता है कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में जो शख्स सूरह बकरा और सूरह आले इमरान का आलिम होता था, इसे बहुत अहमियत और इज़्ज़त दी जाती थी। आयत मुबाहला। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 आयत मुबाहला कहलाती है। आयत नंबर 61 मुबाहला कहलाती है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मुस्लिमों के साथ मुबाहला करने का हुक्म फरमाया है। मुबाहला का मायनी और मफ़हूम क्या है? मुबाहला का मायनी है कि किसी अकीदे के बारे में मुख्तलिफ आरा रखने वाले लोग आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला के सामने ये दुआ करें कि इनमें से जो भी झूठा है इस पर अल्लाह ताला की लानत हो और वो अल्लाह ताला की पकड़ में आए। वाक़या मुबाहला की तफसीलात। तो वाक़या मुबाहला का पस मंज़र क्या था कि सूरह बकरा में मज़कूर इस वाक़े का पस मंज़र ये है कि अरब के इलाके नजरान में बड़ी तादाद में ईसा व नसारी आबाद थे। उनका एक वफ़द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदीना मुनव्वरा आया। इस वफ़द में 60 लोग शामिल थे। इन 60 अफराद में 14 बड़े सरदार थे। इन सरदारों में 3 सरदार बहुत ख़ास थे। वो इनके दीनवी मामलात के निगरान और ज़िम्मेदार थे। ये वफ़द नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत की खबर सुनकर आया था और इनकी आमद का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करना था, यानी कि बातचीत करना था, गुफ्तगू फरमाना था। चुनाचा उन्होंने बारगाह नबवी में अपने गुमराह कुन अकायद के हक़ में दलाइल दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल क्या था इस पर? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दलाइल को सुनकर ये एक दलील की तरतीब फरमाई। ये लोग लाजवाब हो गए। मुबालहा का हुक्म इलाही क्या है? तो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 यानी कि 61 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे मुबालहा फरमाने का हुक्म दिया है। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और मुबालहा की गर्ज से वफ़द नजरान के पास तशरीफ़ लाए।
پادریوں نے یہ روشن اور پرنور چہرے دیکھے تو اپنے وفد میں شامل افراد سے کہا کہ ان سے مبالغہ نہ کرنا، مطلب کہ بات چیت نہ کرنا، گفتگو بالکل بھی نہ فرمانا۔ اگر تم ان سے مبالغہ فرماؤ گے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ اس وفد کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جزیہ یعنی کہ وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل نجران کو تنبیہ کیا تھی انہوں نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عذاب الہی اہل نجران کے قریب آ چکا تھا۔ اگر یہ لوگ مبالغہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادی میں اگر آگ بھڑکتی رہتی اور انہیں نیست و نابود اور ملیا میٹ کر دیا جاتا، یعنی کہ بالکل برباد اور رسوا کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال کے اندر یعنی سال ختم ہونے سے پہلے سارے عیسائی نصارا موت کا شکار ہو جاتے۔ سورہ آل عمران کا زمان نزول کیا تھا؟ تو سورہ آل عمران کا اکثر حصہ مسلمانوں کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی انہیں کفار کے ہاتھوں مشکلات کا سامنا تھا۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، قریش کو شکست فاش ہوئی۔ اس بدترین شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال قریش نے مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ غزوہ احد کا ذکر زیادہ تفصیل سے ہوا ہے جبکہ غزوہ بدر کا ذکر تھوڑا کم ڈیٹیل میں آیا ہے۔ غزوہ احد کا پس منظر کیا تھا؟ تو غزوہ احد حق و باطل کے درمیان لڑا جانے والا دوسرا بڑا غزوہ تھا غزوہ بدر کے بعد۔ پہلا غزوہ ہمارا غزوہ بدر تھا اور دوسرا غزوہ احد۔ یہ غزوہ 7 شوال المکرم بروز ہفتہ سن 3 ہجری کو لڑا گیا۔ غزوہ احد مدینہ منورہ کے قریب احد نامی پہاڑ کے پاس ہوا۔ یہ غزوہ مشرکین مکہ کے خلاف لڑا گیا۔ مسلمان لشکر کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جبکہ مشرکین مکہ کے لشکر کا سالار ابو سفیان تھا۔ مشرکین کے لشکر کی تعداد 3000 تھی اور وہ بھرپور تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ اس کے مقابلے میں مسلمان لشکر کی تعداد 1000 سے بھی کم تھی، لیکن مسلمانوں کا ایمان مضبوط اور حوصلے بلند تھے۔ مسلمان لشکر کی روانگی اور جنگی اہمیت کیا تھی؟ تو 6 شوال المکرم سن 3 ہجری کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے۔ اگلے دن پہاڑ کے دامن میں دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ مسلمان لشکر کی پشت پر احد پہاڑ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں یعنی کہ ان کی نگرانی میں 50 تیر اندازوں کے ایک دستے کو احد پہاڑ کے ایک درے پر مقرر فرمایا تاکہ دشمن مسلمانوں پر اس طرف سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ ان تیر انداز صحابہ کرام کے دستے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی تاکید فرمائی کہ جب تک انہیں حکم نہ دیا جائے انہوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو معرکہ احد کے حالات و واقعات کیا تھے؟ لڑائی شروع ہوئی تو ابتدا میں مسلمان غالب آنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد کفار مدینہ جنگ سے شکست کھا کر فرار ہونے لگے۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ انہیں فتح ہو گئی ہے اور وہ جنگ جیت گئے ہیں۔ اس صورتحال میں درے پر متعین تیر انداز دستے کے اکثر مجاہدین نے اپنی جگہ چھوڑ دی، صرف چند مجاہدین وہاں رہ گئے۔ کفار کی وجہ سے
اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس درے پر قبضہ کر لیا اور مسلمان لشکر کے عقب سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس پر مزید یہ کہ افواہ بھی اڑا دی گئی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اس لیے پھیلا دی تھی تاکہ جو مسلمانوں کا لشکر ہے وہ پست ہو جائے، اور وہ ایسا ہی ہوا تھا، وہ اپنی ہمت ہار بیٹھا تھا۔ اس افواہ اور جھوٹی خبر کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمان منتشر ہو گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ البتہ کچھ جان نثار صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود رہے اور ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ان جانباز صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان صحابہ کرام میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص قابل ذکر رہے۔ لشکر کافر کے اس حملے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جھوٹی تھی تو صحابہ کرام کو حوصلہ مل گیا۔ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کفار کا لشکر مسلمانوں کی ہمت اور بہادری دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر واپس مکہ مکرمہ بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ کیا تھا؟ تو غزوہ احد کے اس معرکے میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ ان شہداء میں حضرت حمزہ شامل تھے۔ ان کی سرفروشی اور بہادری کی وجہ سے انہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، یعنی کہ شہداء کا سردار۔ تو اس غزوے میں مسلمانوں کو ہونے والے نقصانات سے یہ بات عملی طور پر واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ سورہ آل عمران کے بنیادی مضامین اور اہم نکات کون کون سے ہیں؟ تو چند ایک ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا ہے اس کا مرکزی مضمون۔ تو سورہ آل عمران کا مرکزی مضمون اہل کتاب کی غلطیوں کی نشاندہی اور مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریاں کا احساس دلواتا ہے۔ اتحاد و اتفاق کی ضامن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو سورہ آل عمران میں دنیائے انسانات کو بتلایا گیا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے اتحاد و اتفاق کی ضامن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہو سکتی ہے۔ انسانوں کے تمام گروہوں اور بکھری ہوئی جماعتوں کا اتحاد و اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور اسلام کے پرچم تلے ہی ہو سکتا ہے۔ سورہ آل عمران کے مخاطب دو گروہ کون کون سے ہیں؟ تو پہلا گروہ ہے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں کا گروہ، اور دوسرا گروہ تھا مسلمان کا یعنی وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل کتاب سے خطاب۔ سورہ آل عمران میں اہل کتاب کو ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران سے قبل سورہ بقرہ میں بھی ان اہل کتاب کو اس طرز کی تبلیغ کی گئی تھی۔ سورہ آل عمران میں بھی اس طرز تبلیغ کو جاری رکھا گیا۔ ان اہل کتاب کو سمجھایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دین کی دعوت دے رہے تھے جس کی طرف تمام انبیاء کرام دعوت دیتے چلے آئے ہیں آج تک۔ اہل ایمان سے خطاب۔ تو سورہ آل عمران میں اہل کتاب کے علاوہ اہل ایمان یعنی مسلمان کو، جسے اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علم برادر اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا ہے، اسے مزید ہدایت دی گئی ہے۔ انہیں گزشتہ اقوام کی مذہبی اور اخلاقی زوال کا نقشہ دکھایا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ ان جیسی روش اختیار کرنے سے بچیں۔ انہیں تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مسلح جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں اور اہل کتاب اور منافقین کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔
سورہ آل عمران کے مضامین کو درج ذیل نکات کے صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سے پہلا ہے اہل کتاب کے عقائد کی اصلاح۔ سورہ آل عمران میں اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں کے غلط عقائد کی اصلاح کی گئی ہے۔ قدرت کی نشانیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا اس میں ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی ہدایت کے بارے میں انہیں بتایا گیا ہے، ہدایت دی گئی ہے۔ تو سورہ آل عمران میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرنے کے متعلق بھی اہم ہدایات فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سود کی حرمت کا بیان کیا گیا ہے۔ سود کی حرمت کا مطلب کہ سود حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کی حرمت کا واضح اعلان کیا گیا ہے۔ بیت اللہ کی فضیلت کا بیان۔ سورہ آل عمران میں بیت اللہ کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے۔ اہل کتاب کے قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ سے متعلق نظریے کو غلط قرار دیتے ہوئے بیت اللہ کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ بہترین امت کی تعین کیا گیا ہے، مسلمانوں کو بہترین امت کہا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ باہمی اتفاق و اتحاد کی اہمیت سے آگاہی فراہم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید کی گئی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کہ یہاں پر مسلمانوں کو نیکی کا حکم دیا گیا ہے اور برے کاموں سے منع فرمایا گیا ہے۔ 2 غزوات کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میدان جنگ میں ثابت قدمی سے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کامیابی کے اصولوں کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اختتام پر فلاح اور کامیابی و کامرانی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم فرمایا گیا ہے کہ صبر کرو، مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہے علمی و عملی نکات۔ سورہ آل عمران کے کون کون سے ہیں تو انہیں سے چند ایک بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے دنیا کی زیب و زینت اور مال و دولت عارضی اور فانی ہے، یعنی کہ ختم ہو جانا ہے ان سب نے ایک دن۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے جسے دائمی زندگی بھی کہا گیا ہے۔ دوسرا ہے یہاں پر صبر کرنا، سچائی کا راستہ اختیار کرنا، فرما برداری کا رویہ اپنانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور تہجد کے وقت استغفار کرنا اہل جنت کے اوصاف ہیں، یعنی کہ جنت والوں کی صفات ہیں یا خوبی ہیں۔ تو تیسرا ہے یہاں پر حق کی مخالفت میں ہٹ درمی کا رویہ انسان کے لیے ہدایت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع ضروری ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے۔ آگے ہے صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ دعوت دین کا ایک اصول یہ ہے کہ ان امور پر بات کی جائے جن پر سننے والوں کا اتفاق ہو۔ کسی شخص یا کسی شخصیت سے تعلق اور محبت کی اصل دلیل اس شخصیت کی پیروی کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر گئی ان کی پیروی ہم کر سکتے ہیں اور ان سے محبت کر سکتے ہیں۔ کسی برے شخص میں کوئی بات اچھی ہو سکتی ہے اور کسی برے گروہ میں کوئی شخص اچھا ہو سکتا ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی اچھی بات نظر آئے تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین اسلام تھا، وہ دین اسلام ہی کی تعلیمات لے کر آئے اور دین اسلام کے سوا کوئی اور نظام زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، گناہوں سے بچیں اور ایسی زندگی گزاریں کہ جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، یعنی کہ وہ مسلمان ہو کر فوت ہو۔ خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرنا، غصہ پی جانا یا لوگوں کو غلطیوں پر درگزر کرنا،
دوسروں کے ساتھ احسان کرنا، گناہوں پر توبہ کرنا اور ہر درمی اختیار نہ کرنا اہل ایمان کا شیوا ہے۔ غموں اور مصیبتوں کے آنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اہل ایمان کی تربیت ہو اور وہ کسی نقصان، مستقل پریشانی کا شکار نہ ہو۔ ایک غلطی سے دوسری غلطی جنم لیتی ہے، چنانچہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کر لینی چاہیے۔ ہر ذی روح کو ایک دن موت آنی ہے۔ ذی روح مطلب کہ ایسا ہر انسان، ایسی ہر روح جسے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اسے قوت بخشی ہے، تو اس ہر روح کو ایک دن موت آنی ہے، یعنی کہ اس نے ختم ہو جانا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور دھوکے کا سامان ہے۔ کامیاب صرف وہ ہیں جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا گیا، اور وہ پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہماری تخلیق بھی بے مقصد اور بیکار نہیں ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے، مومنوں کو صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرحدوں کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ دنیا اور آخرت کا کامیاب ہو جائیں گے۔